सब से जुदा सुनो FM वर्सटाइल रेडियो। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 सुनो FM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क से प्रोग्राम कश्मीर नामा के साथ मैं हूं आपकी आरजे साजिदा रफ़ीक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी जो ज़िंदगी है उसकी रानाइयों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज के कश्मीर नामा में हमेशा की तरह हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में होने वाले हालात व वाक़यात के हवाले से। और इन हालात व वाक़यात पर तबसरा और तजिया पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ये मारूफ सहाफ़ी हैं, मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, सईदुर रहमान सदीकी। और आज के कश्मीर नामा में हम जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे उनमें फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में जो एहतजाज हुआ उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में बहुत सी सरकर्दा शख्सियात का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ने की कुछ खबरें हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक नून लीग की क़यादत में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। चलते हैं अपने तजिया निगार की जानिब। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साजिदा बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया कि जिन मौज़ूआत को आज हमने मौज़ूए गुफ्तगू बनाया उनमें सबसे पहले तो चलते हैं मकबूजा कश्मीर की जानिब। ये एक ख़बर है और बल्कि बहुत सारी ख़बरें इस हवाले से आजकल गर्दिश कर रही हैं कि मकबूजा कश्मीर में बहुत सी सरकर्दा शख्सियात की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ने की खबरें आ रही हैं। इन खबरों की हकीकत क्या है? जी बहुत शुक्रिया साजिदा। बड़ा अहम जो है ना मौजू है और कश्मीर की जद्दोजहद से दिलचस्पी रखने वाले लोगों में मौजू बहस भी बना हुआ है और बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या वजह हुई है कि मुसलसल बहुत सारे वो लोग जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं या उनकी फैमिलीज़ उनको वजाहत पेश करनी पड़ रही है और उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से ला ताल्लुकी का ऐलान करना पड़ रहा है और भारत के हक़ में बातचीत करना पड़ रही है। तो ये तो एक आम भी तजिया रखने वाला या दिलचस्पी रखने वाला कश्मीर अमूर से मुतल्लिक़ ये बात समझ सकता है कि ज़ाहिर है रियासती प्रेशर है, भारत का जो काबिज़ रियासत का प्रेशर है और खुफिया एजेंसियों की तरफ से धमकियाँ और उन पे अरसा हयात तंग करने का नतीजा है कि जिसके ज़रिए से मुसलसल ऐलानात हो रहे हैं और बहुत सारी शख्सियात जो है ना वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अल्लाह ताल्लुकी कर रही हैं। तो इस पे तो कश्मीर का जो मुकामी मीडिया है बहुत सारे अखबारात हैं उसमें उनमें लिखा भी है, दारी हैं और ये कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि कश्मीरियों को ज़हनी तौर पे दबाने के लिए जो है ना मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं और जो लोग थोड़े बहुत भी एसोसिएट हैं आज़ादी की जद्दोजहद के साथ उनके घर पे रोज़ पुलिस का आना, सिक्योरिटी फोर्सेस का आना, भारतीय खुफिया एजेंसियों का आना और NIA के मुसलसल छापे उनके घरों में एक खौफ की फ़ज़ा पैदा किए हुए हैं। फिर उनको मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाना, फिर उनको मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना या टार्चर करना। बिल्कुल। और मुख्तलिफ केसेस जो किसी और फ्रीडम फाइटर पे हैं उसमें उनको एसोसिएट करके ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आसिया अंद्राबी, फरीदा बहन जी, इसके अलावा ये कि शब्बीर शाह की फैमिली बड़ी ज़ेर ताब है। आपको जहन में होगा कि शब्बीर शाह की बेटी
جو ہے جب اس نے LLB میں پورے انڈیا میں پوزیشن حاصل کی تو اس کا ایک انٹرویو آیا وائس آف امریکہ میں. اچھا. اور اس نے کہا کہ میں وکالت کو جوائن اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کشمیری قیدیوں کے ساتھ بھارت کی جیلوں میں بہت برا سلوک ہوتا ہے اور وہ اپنے والد کی آواز بننا چاہتی ہیں. شبیر شاہ جو آزادی کے ہیرو بھی ہیں اور ان کو جو ہے نا ضمیر کا قیدی قرار دیا ہے امنسٹی انٹرنیشنل نے. تو ان کی بیٹی کا وہ انٹرویو بڑا وائرل ہوا. اب وہ بیٹی جو چھوٹی سی ایک بچی ہے اس پہ بھی دباؤ تھا بڑے عرصے سے اور بھارتی خفیہ ایجنسی ان کو پریشان کرتی تھی, ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے تھے. ان کی والدہ جو میڈیکل جو ہے نا وہ سپرنٹینڈنٹ ہے سری نگر کے ہاسپٹل کی, اس ہاسپٹل میں ان کے لیے کافی مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوئے اور ان کے گھر کے ارد گرد مشکوک جو ہے نا ایجنسی کے جو ہے نا لوگوں کی آمد, پھر ان کا راستہ روکنا, دھمکیاں دینا. اور ایون یہ کچھ عرصہ پہلے ایک سینئر حریت جو ہے نا اس کی جو وابستہ جو ابھی گرفتار ہیں جیل میں ہیں, ان کی فیملی نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کسی وساطت سے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کو باضابطہ یہ دھمکی جو ہے نا پہنچائی گئی ہے کہ آپ کو کسی حادثے میں ہلاک کر دیا جائے گا اور آپ کے بچوں کو ہم اغوا کر کے ان پہ یہ لیبل ہم لگیں گے کہ یہ مسلح جدوجہد میں شریک تھے اور ان کو بعد میں آپ کو ان کی ڈیڈ باڈی ملے گی. تو ایک بڑا خوف ہے. ظاہر ہے انسان ظاہر ہے اتنا مضبوط جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ریاست کے سامنے, اور وہ بھی ریاست کے جو قابض ریاست ہو, جارحہ ریاست اور مظالم کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ ریڈی ہو. تو وہ ایک خوف ہے اور یہ خوف کی ایک فضا میں مجبوراً جو ہے نا وہ بیان اسلام میں بھی یہ ہے کہ جب آپ کو جان سے جانے کا خطرہ ہو تو آپ مجبوری میں جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں. اور وہ کشمیر کے لوگ مجبور ہیں, ان کا دل آزادی کے ساتھ ہے, ان کا جو ہے نا ضمیر کبھی بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں وہ ادھر سے اس کو ان کو ہے کہ وہ اپنی اس جدوجہد سے پیچھے ہٹیں. تو لیکن حالات ایسے ہیں اور دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگ مجبوراً بھارتی ریاستی جبر کی وجہ سے یہ بات جو ہے نا وہ میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں. بیانات ہیں پلانٹڈ سارے کے سارے بیانات ہیں اور کشمیر کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس سے ان بیانات کے ذریعے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جس طرح سے جتنی سختی کی, جتنے ظلم کیے, جتنی بربریت کی, تو اس کے بعد کشمیریوں کا جو حوصلہ ہے وہ پست نہیں ہوا بلکہ اس میں ایک نئی امنگ پیدا ہوئی, ایک نیا جوش پیدا ہوا اور پہلے سے زیادہ انہوں نے اپنی جدوجہد کو تیز کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم یعنی کشمیری کبھی بھی سوچ نہیں سکتے کہ جس حق خود ارادیت کے لیے انہوں نے اتنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, اتنے سالوں سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اتنی جانیں گنوائی ہیں, اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, جانی مالی طور پر ان کو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے, تو وہ اس سے الگ کیسے ہوں گے یہ سوچا نہیں جا سکتا. بہرحال وہی بات ہے کہ وہ کبھی ان کے بچوں کے حوالے سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, کبھی کس حوالے سے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے حالات و واقعات جو ہیں ان کی وجہ سے بعض دفعہ اس طرح کے فیصلے لینے پڑتے ہیں. لیکن کشمیر جو ہے, کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ اپنے جائز حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اور جب تک ان کو ان کا جائز اور پیدائشی حق نہیں ملتا وہ اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. اچھا صدیقی صاحب, فلسطین میں بھی اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کتنے معصوم بچے جو ہیں ان کو شہید کیا, اور کافی اس حوالے سے کوششیں بھی ہوئیں کہ اس جگہ پر امن قائم ہو جائے, لیکن نہیں. وہی بات ہے کہ اسرائیل کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے, اور اگر کوئی امن کی بات ہوتی بھی ہے اس کی پھر وہ خلاف ورزی کر دیتا ہے. اور ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں, کتنی جانوں کو انہوں نے گنوا دیا ہے, تو ان کے لیے عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا ہے اسرائیل نے. تو اس حوالے سے یعنی اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں آزاد کشمیر بھر میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں, ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی یقیناً جو حالات ہیں فلسطین میں کس سے پوشیدہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا بھر کی مہذب اقوام اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں. امریکہ جو اس وقت اسرائیل کا سرپرست ہے, لیکن امریکہ کے اندر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں. بالکل جو ہے نا اس کے علاوہ انگلینڈ میں احتجاج ہوئے ہیں, فرانس میں احتجاج ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے آواز نہ بلند کی, سوائے بھارت میں, جہاں پہ بھارت کی ریاست فلسطین کے حق میں بولنا ایک جو ہے نا ایسا جو ہے نا وہ سنگین جرم سمجھتی ہے کہ جس کے تحت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ان کی آواز بھی دبائی. دنیا پوری میں احتجاج ہو رہا ہے, آواز اٹھ رہی ہے. تو ایسے ہی پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اور مظفر آباد میں
صرف مظفر آباد میں نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں احتجاج ہوئے ہیں. مظفر آباد میں بہت بڑا احتجاج ہوا, سیرت کمیٹی کی اس پہ تھی اپیل تھی, اور اس پہ تمام سیاسی, سماجی, سول سوسائٹی کی جو ہے تنظیمیں, کشمیری مہاجرین اور سب لوگ اور مقامی جو ہے نا وہ انصار سارے اس میں شریک تھے, اور ایک بہت زبردست انداز میں, بڑے جذباتی انداز میں انہیں فلسطینیوں کی جو تکلیف ہے, ان کی جو پریشانی ہے اور وہاں پہ جو انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں اس پہ اپنے احساسات کا اظہار کیا, اور ایک بڑا اچھا میسیج جو ہے نا وہ فلسطینیوں کو بھیجا کہ ہم آپ کی اس مصیبت میں, اس تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی تکلیف کو یہاں محسوس کرتے ہیں, اور کشمیریوں کی جو تکلیف ہے اور آپ کی تکلیف ملتی جلتی ہے. آپ پہ اسرائیل جو ہے نا وہ مظالم وہ کر رہا ہے, اور ہم پہ ہندوستان اپنے مظالم کا سلسلہ اس نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے, اور دونوں جو ہے نا غیر قانونی انداز میں قبضہ کیے ہوئے ہیں, اس فلسطین میں بھی اسرائیل میں بھی, اور دونوں ان جرائم میں پارٹنر بھی ہیں. جیسے ہندوستان حماس کے خلاف اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے, ایسے ہی اسرائیل کشمیریوں کے خلاف جو ہے نا بھارت کو سپورٹ کرتا ہے. دونوں مل کے اب جو فینسنگ ایل او سی پہ ہوئی ہے, یہ اسرائیل کا منصوبہ تھا, اور یہ فینسنگ ساری ایل او سی کروانے میں اسرائیل. پھر یہ کہ بلیک کیٹس جو انڈین کمانڈوز ہیں ان کو ٹریننگ جو ہے نا جو مجاہدین کے خلاف, آزادی پسندوں کے خلاف جو خصوصی ٹریننگ انہوں نے دی ہے, جو حماس کے لیے جو وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, وہ بھی انڈین آرمی کو انہوں نے جو ہے نا وہ دی. تو اس طرح کے حالات جو ہے نا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مطابقت رکھتی ہیں کشمیریوں اور فلسطینیوں میں, اور اس لیے کشمیر کے اندر فلسطینیوں کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ محسوس بھی ہوتی ہے, اس پہ آواز بھی اٹھتی ہے, اور احتجاج بھی ہوتا ہے. جیسے کہ یہ احتجاج ہوا, فلسطین کے پرچم تھے, بینرز تھے, پھر اس کے علاوہ یہ کہ حماس سے اظہار یکجہتی تھا, پھر اس کے علاوہ جو ہے نا بھارت کو بھی ایکسپوز مظاہرین نے کیا کہ بھارت اسرائیل کے ان جرائم میں ان کا پارٹنر ہے, اور وہ صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پہ, مسلمانوں سے جو ایک خاص ان کا ایک ہے سوچ ہے, ہندوتا سوچ, اس کے مطابق انہوں نے فلسطینیوں سے بھی اظہار نفرت کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ساجدہ جو عالم عرب ہے اس کے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہ بھارت کو بعض دفعہ ترجیح وہ کر رہا ہوتا ہے بھارت کو, تو اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی بھی مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑا. تو اگر خدا نہ خواستہ عربوں پہ ایسا وقت آ جائے گا تو بھارت کبھی بھی عربوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, بلکہ وہ کسی بھی غیر مسلم جو ان پہ جو قوت ہوگی, جو جارحیت کا ارتکاب کرے گی, بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہی بات پاکستان دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت صرف پاکستان دشمن نہیں ہے بلکہ اسلام دشمن ہے, اور وہاں پہ اس وقت جو حکومت ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے, اور وہ اقدامات سارے کے سارے نریندر مودی حکومت کے گزشتہ 15 سال سے ہو رہے ہیں. اور اب تو قبرستانوں کی زمینیں, اور اب تو مساجد کی زمینیں, عید گاہیں, وہ اس پہ بھی گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ کشمیر مسلمانوں کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا, قبضہ کر رہا ہے. قانون منظور ہوا, اور جو مسلمان اراکین پارلیمنٹ تھے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کے بھی وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے. ان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ فرما رہے تھے کہ آپ کبھی بھی ساری عمر بھی ہندوستان کی خیر خواہی کرتے رہیں گے, گیت گاتے رہیں گے, لیکن کبھی بھی آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. وہی ہوا کہ آج پونی صدی گزرنے کے بعد بھی بھارتی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے جو مسلمان نمائندے تھے ان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یاد آئی ہیں. تو بھارت اور اسرائیل ایک ساتھ ساتھ ہیں, اور وہ کشمیریوں اور فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں, برابر ظلم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور کشمیریوں کا اس پہ آواز اٹھانا بنتا ہے. تو اس لیے کشمیریوں نے بڑے بھرپور انداز میں مظفر آباد میں آواز اٹھائی. جی بالکل, یہ آپ نے بات ٹھیک کی. ظاہر ہے مسلمان دوسرے مسلمان کی جو تکلیف ہے اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, اور اٹھانی بھی چاہیے. لیکن ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں صدیقی صاحب کہ دنیا بھر میں یعنی مسلم دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور جس طرح سے یہ اسرائیل ظلم اور بربریت کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف, اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں جو عالمی برادری ہے اس کا کردار کیسا ہے؟ جی بالکل صحیح فرمایا کہ اسلامو فوبیا جو ہے نا وہ اس شدت سے تو اب جو ہے نا وہ نہیں ہے جیسا تھا 9/11 کے بعد ایک صورتحال کریٹ کی تھی عالمی قوتوں نے, اب وہ نہیں رہی. اب اس میں بتدریج کمی آئی ہے, لیکن کچھ اقدامات ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں سے جو ہے نا وہ نفرت اور مسلمانوں کے خلاف حالات پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو فلسطین میں جو حالات ہیں, جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, اس میں تو الحمدللہ میں یہ بات کہنے میں بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کی یہ بات کہوں گا کہ دنیا کی مہذب اقوام ساری فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. کچھ حکومتیں ہیں جن کا انٹرسٹ ہے اسرائیل کے ساتھ, لیکن اقوام ساری کی ساری بلا تخصیص کیا مسلم غیر مسلم کسی بھی مذہب سے ہوں, وہ فلسطینیوں کی سپورٹ کرتی ہیں اور برملا سپورٹ کرتی ہیں. ان کی ریلیز, ان کے احتجاج, ان کے کھلاڑی, ان کے سنگر, ان کی اور تقریبات میں وہ برملا فلسطینی پرچم اور فلسطینیوں کی گفتگو کرتی ہیں.
اور اپنی کامیابیوں کو جب کوئی آرٹسٹ بین الاقوامی آرٹسٹ اس کا کریڈٹ بھی فلسطینیوں کو بالکل دیتا ہے اور اپنا ملنے والا انعام بھی فلسطینیوں کو عطیہ کرتا ہے. تو یہ ایک محبت تو ہے. اسلاموفوبیا دیکھیں ساجدہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہیں لیکن تھوڑا بہت ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا. ہمارے رویے ہمارے کام کیا ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا اسلام مخالف قوتوں کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ ہمیں بدنام کریں. تو تھوڑا سا ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا اور کیا ہم اسلام کی واقعی وہ نمائندگی کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ جو ہونی چاہیے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, طریقہ ہے اور قرآن کے احکامات ہیں, نہیں کر رہے. اور ہم پھر اسلام کے غلط امیج جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا اسلام کے خلاف ہوگی. وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتی, وہ ہماری اس تشریح کے خلاف ہوتی ہے کہ جو ہم اسلام کا نام لے کے دنیا کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. پھر ہم فتوے جو ہے نا وہ دینا اور اسلام سے محبت کے اس پہ آپ املاک کو نقصان پہنچانا, لوگوں کو نقصان پہنچانا, لوگوں کو قتل کرنا, انتشار, یہ ساری وہ تشدد, قوتیں ہیں جو اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر رہی ہیں. اور ہم لوگوں کو ایسی قوتوں کو اپنے آپ سے الگ کرنا پڑے گا تاکہ دنیا میں کوئی بھی اسلام کا نام مس یوز جو ہے نا وہ نہ کرے. پاکستان میں دیکھیں کئی انتہا پسند گروپ ہیں جو بظاہر ایک سلوگن لیے ہوئے ہیں اسلام کا, بالکل وہ اسلام کا قلعہ پاکستان کو ختم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں. ہماری فوج پہ دہشت گردانہ حملے وہ لوگ کرتے ہیں, ہمارے معصوم بچوں کو شہید کرتے ہیں اسکولوں کے اندر, پھر ہمارے مساجد, ہمارے امام بارگاہیں, ہمارے بازار, ہمارے کوئی جگہ محفوظ جو ہے نا ان سے وہ نہیں ہے. تو وہ نام کیا لے رہے ہوتے ہیں اسلام کا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں دہشت گرد کیوں کہہ رہی ہے. تو یہ جو اسلام کے اندر چھپے منافقین ہیں جن کو خوارج کہتے ہیں, ان کو ایکسپوز کرنا بڑا جو ہے نا ہمیں اب ضروری ہے. ہر بندے کو ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. اسی صورت میں ہم اسلام کی خدمت جو ہے نا حقیقی معنوں میں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اور دنیا میں اسلام میں جو خراب ہو رہا ہے اس کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل, یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ ہم نے اپنے مذہب سے دوری اختیار کر لی ہے. دوسرے مذاہب جو ہیں آپ دیکھیں کہ اسلام میں جتنی اچھی چیزیں تھیں انہوں نے اپنا لی, لیکن ہم نے اپنی اچھی چیزیں چھوڑ کے ان کی یعنی ایسی چیزیں اپنائیں جو کہ نہیں ہمیں زیب نہیں دیتی مسلمانوں کو. اور اسی وجہ سے ہم جو ہے دنیا بھر میں اپنا جو ایک امیج بھی خراب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے بھی دور ہو گئے اور اسلام کا نام بھی خراب ہو رہا ہے. اس حوالے سے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے مذہب اسلام پہ عمل کریں, آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں, جس کی میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ کمی ہے, اور اسی کا فائدہ جو دوسری اقوام ہیں وہ اٹھاتی ہیں کہ ہم میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے اور ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. تو ہم اجتماعی مفاد کے لیے اگر کام کریں گے, اپنے ملک کے حوالے سے سوچیں گے اور اس حوالے سے ہم مثبت سوچ رکھیں گے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا نام روشن ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب اس کا امیج بھی دنیا کے سامنے ایک اچھا امیج جائے گا. اور اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا خوارج جو ہیں ان کے خلاف آپریشن ہماری پاک افواج بھی کر رہی ہیں, تو پاک افواج کا جو کردار ہے وہ تو اپنے طور پر ادا کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ اس حوالے سے آپریشن بھی ہو رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی مطلب اس حوالے سے باقی جو عوام کی ذمہ داریاں ہیں, کیا عوام اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یقیناً یہ جو آپریشن ہو رہا ہے انہی دہشت گردوں کے خلاف اور انہی ملک دشمن عناصر اور یہی اسلام کے جو دشمن ہے ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, یہ ظاہر ہے لوگوں کی مدد کے بغیر آسان جو ہے نا وہ نہیں. اور کبھی بھی ہماری بہادر افواج نے جو ہے نا آپریشن کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور ہمیشہ ہمارے افواج کے سپہ سالار کوئی بھی اور موجودہ بالخصوص وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہتے, بات چیت کے ذریعے سیاسی عمل کے ذریعے سے یہ چیزیں بہتر کی جائیں. لیکن کچھ چیزیں ناگزیر اس صورت میں ہو جاتی ہیں کہ جب وہ آپ لوگوں کو آپ کی ہتھیار اٹھا کے ان کو شہادتیں ہو رہی ہوتی ہیں, املاک کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, اور وہ چیز جب حد سے زیادہ جو ہے نا بگڑتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو خود آئسولیٹ کرنا پڑے گا. جو لوگ دہشت گرد ہیں, جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں, جو لوگ ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, وہ بلا تقسیم سب کو نقصان پہنچاتے ہیں. آج میں نے خبر مجھے آئی مشرقی جو ہے وہ پنجاب سے, انڈین پنجاب سے آئی کہ وہاں اسمبلی کے اندر ایک سکھ ممبر اسمبلی نے جو ہے نا وہ اسپیچ کی اور اس نے قرارداد پیش کی کہ بلوچستان کے اندر کچھ لوگ پنجابیوں کو کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو نشانہ بناتے ہیں. اچھا, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ یعنی ایک جو آپ کی ہے نا قوم پرستی کی بنیاد پہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ پنجابیوں کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے نا وہ اس پہ ہم بھی احتجاج کرتے ہیں, انڈین پنجاب میں رہنے والے لوگ.
تو ایسے لوگوں کو ایسے ہی آئسولیٹ کرنا پڑے گا. ایسے ہی پنجاب اسمبلی سے بھی اگر قرارداد آ جاتی, جو سرحد اسمبلی ہماری کے پی کے کی اسمبلی وہاں سے آ جاتی, سندھ اسمبلی سے آ جاتی اور کشمیر اسمبلی سے آ جاتی, کہ ایسے ہی کشمیریوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں دہشت گرد, ایسے ہی ہمارے پختون بھائیوں کو بھی, ایسے سندھیوں کو, ایسے پنجابیوں کو. اور یہ جو اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں, تعصب جو پھیل رہا ہے, اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر میں کتنی ڈیڈ باڈیز دہشت گردوں نے ہمیں بھیجی ہیں, فوجیوں کی بھی اور سول مزدوروں کو بھی, اور ان کے والدین بھی یہاں پہ آتے رہے, بات کرتے رہے, اور وہ یقین کریں کہ ہمارا بھی دل گردہ اتنا نہیں ہوتا ان کی دکھ بری کہانی ہم برداشت کر سکیں. جو وہ بیچارہ سہ رہا ہے اس پہ کیا گزرتی ہوگی, ہم تو سنتے ہوئے ہم آبدیدہ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ناسور ہیں, جو لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں, جو لوگوں کو اس کی قومیت کی بنیاد پہ مارتے ہیں, جو لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ شہید کرتے ہیں, جو لوگوں کو اپنے من پسند فتوے کی بنیاد پہ شہید کرتے ہیں, تو ان کو ایکسپوز قوم نہیں کرنا ہے, بالکل فوج نے نہیں کرنا, فوج نے تو ان کا علاج کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ جو گلے کاٹتے ہیں, تو گلے کاٹنا فوج سے زیادہ تو کسی کو نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ جو مارا ماری کرتے ہیں, تو مارا ماری فوج سے زیادہ تو کسی کو نہیں آتی. بالکل. تو ریاست سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور فوج کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے, آپ جو مرضی کر لیں. بالکل. ٹھیک ہے, کوئی لوگ باتیں کرتے ہیں, تانے سوشل میڈیا کے اندر 71 کی جو ہے نا وار, اس کے حالات و واقعات پہ کرتے ہیں بات, تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں بھائی 71 نہیں 2025 ہے. بالکل. اور یہ وہ پاکستان نہیں, یہ 8ویں پاکستان ہے. یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا, اور آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے نا آپ کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی نہیں چھوڑے گا. پاکستان نے الحمدللہ کر کے بتایا کہ ایران میں جو ان کی دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے, ایئر سٹرائک کر کے ان کو جہنم واصل کیا. عراق میں ان کا جو تھا چیف, اس کو واصل جہنم کیا. انڈیا میں جو ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, جو حالات بنے ہوئے ہیں, یہ بھارت کے اپنے کرتوت ہیں. پاکستان تو کبھی بھی کسی ملک میں مداخلت کا جو ہے نا وہ حامی نہیں رہتا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان یا کے پی کے یا پاکستان میں حالات خراب کر کے یہ چین سے بیٹھیں گے, چین سے نہیں بیٹھیں گے. پھر ہمیں بھی سارا کچھ کرنا آتا ہے, تو وہ تو فوج ہماری کرے گی جو جس کا کام ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, عوام کو ایسے لوگوں کو کھول کے آئسولیٹ, بغیر کسی زیرو ہمدردی پہ, کہ آپ ان کے لیے کوئی جناب کیا کیوں کیسے والی بات, اور یہ جو معذرت خوانا انداز میں بات کرنے کے بجائے کیٹاگوریکلی بھائی آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ سیاسی طور پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ جمہوری انداز میں بات اٹھا سکتے ہیں. اسمبلی میں ہمارے ممبران بھی جو ہے نا بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ بھی کرتے ہیں, ہماری فورسز پہ بھی کرتے ہیں. ویلکم, آپ کریں, آپ کا حق ہے, سارے ادارے آپ کے, کوئی ادارہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے. لیکن جب آپ ہتھیار بند ہوں گے, ان کے بارے میں جو ہے نا وہ سمجھوتا کرنا ریاست اگر کرے گی تو وہ ریاست دشمنی کرے گی, ریاست اگر خود کرے گی. اگر لوگ ان کے بارے میں ان کو ان کی ہمدردیوں میں یا ان کا ساتھ دیں گے, نادانستہ یا دانستہ, اور وہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت ہوگی ان سے جو سیاسی ہیں, بات چیت ہوگی ان سے جو جمہوری ہیں, بات چیت ان سے جو غیر مسلح ہیں, بالکل, جن نے بندوق اٹھا لی. اگر وہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ کہیں گے کہ جی ہم شریعت کا نفاذ کرنے ہیں, تو ان سے بھی بات چیت نہیں ہوگی. ان کو پھر بندوق میں ہی سمجھانا پڑے گا. یہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے اور اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے جوان پاک فوج کے شہید ہو رہے ہیں, ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں میں آ رہی ہیں. تو یہ ڈیڈ باڈیز کن کے لیے آ رہی ہیں, یہ قوم کے لیے, قوم کے لیے, اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. تو آپ ہمارے فورسز کا ساتھ اس انداز میں آپ دیں کہ ان دہشت گردوں کی مذمت کھل کے کریں, ان کو ایکسپوز کریں, ان کے کرتوت آپ خود بھی آگاہ ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی بتائیں. ان کے یہ کرتوت ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی صلاح نہیں ہو سکتی. آپ کے گھر کے اندر جب ایک بیٹا بڑے ادب سے اپنے والد سے مطالبہ کرتا ہے, ماں سے مطالبہ کرتا ہے, تو آپ سنتے ہیں. جب وہ ماں باپ پہ ڈنڈا اٹھا لے گا, وہ خواہ یہ بھی کہے گا کہ ماں باپ آپ نماز پڑھیں, ڈنڈا اٹھا کے اپنے ماں کو کہے گا, تو اس کو کیا کہیں گے, ہم نافرمان کہیں گے نا. بالکل. تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بہت کوئی اچھی بات ان کو کہہ رہا ہے. تو آپ نے والدین کے آگے تو اسلام نے تو یہ سکھایا کہ اف بھی نہیں کرنی. بالکل. تو ریاست آپ کی ماں ہے اور یہ فوج ہماری فوج ہے. اگر آپ فوج سے بات کرتے ہیں, آپ فوج سے یا اسٹیٹ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں آئینی اور قانونی طریقے سے, سیاسی طریقے سے, تو آپ کا حق ہے. لیکن ہتھیار بند لوگوں سے نہ ریاست کو سمجھوتا کرنا چاہیے اور نہ پبلک کو ان کے لیے گنجائش نکالتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک وہ جو ہے نا میڈیا ٹرائل کا, ہاں, ان کا مطلب ان کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے, ان کو پناہ بھی نہیں دینی چاہیے, ان کے حق میں آواز بھی نہیں بلند کرنی چاہیے. پاکستان جمہوری ملک ہے اور اس میں جمہوریت کا جو پہلا اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ ایک اپنی الگ رائے رکھتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ملک دشمن عناصر ہیں, جو مسلم دشمن عناصر ہیں, ان کا ساتھ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو جس طرح
کشمیری کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر بلوچستان میں جس طرح لوگوں کو نشانہ، یعنی یہ ایک آپس میں جو ہمارے پاکستان کے صوبے ہیں ان کے درمیان ایک تعصب کی فضا جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے، ایک صوبے کو دوسرے سے لڑوانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کوشش کو کبھی بھی ہم سب نے کامیاب نہیں ہونے دینا، اور نہ ہی ان جو اس مسلم دشمن لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. بلکہ ہم نے جس طرح ہماری افواج دن رات سرحدوں پر ہر جگہ جو ہے اپنے ملک کے لیے کھڑی ہیں، ان ملک کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنے ملک میں بسنے والوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنی پاک افواج کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اچھا، اب آتے ہیں جی ہم اپنے آزاد کشمیر اور خاص طور پر جو دارالحکومت مظفر آباد ہے اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن سے متعلق نون لیگ کی قیادت میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جی، آزاد کشمیر میں ایک جو ہے نا آئینی بحران کو جواز بنا کے یہ پریس کانفرنس کی ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم اور سابق سربراہ مسلم لیگ نون راجہ فاروق حیدر خان نے. ان کی موقف تھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہے اس کا تقرر ابھی تک نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ایک آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ اس کی تقرری کے حوالے سے اقدامات اٹھائے. اور ایک ممبر تو الیکشن کمیشن کے گورنمنٹ نے بنائے ہیں، سید نذیر گیلانی صاحب، ایک بڑی اچھی ریپیوٹ رکھنے والی شخصیت ہیں، ایک بڑی اچھی پروفائل ہے، اور ایک بڑا دیانتدارانہ رول ان کا بیوروکریسی میں رہا ہے، جس محکمے کے سیکرٹری رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سید نذیر گیلانی صاحب کو جانتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت دفعہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، متعدد بار ہمارے پاس انٹرویو کے لیے بھی آتے رہے. اچھا. اور میں ریڈیو پاکستان میں تھا اس وقت، تو بہت دفعہ ان کو میں نے بلایا. تو وہ انتہائی دیانتدار اور انتہائی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ با کردار بیوروکریٹ ہیں. اچھا انتخاب ہے، زبردست انتخاب ہے، اور انتخاب بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ان کو پرائم منسٹر نے فون کر کے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کو الیکشن کمیشن کا ممبر بنانا چاہتا ہوں. اچھا. تو یعنی نہ کوئی انہوں نے سفارش کروائی، نہ کوئی ان کا اثر و رسوخ تھا، اور وہ ایک گمنام سے جو ہے نا بیوروکریٹ تھے، یعنی اپنی قابلیت کی بنا پہ. جی، اور بیوروکریسی میں بھی وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جن کے وہ لابنگ ہوتی ہے، گروپنگ ہوتی ہے، اور ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والے. تو یہ جو پہلا ایک قطرہ ہے، یعنی وہ جو ممبر کا انتخاب، وہ تو بڑا اچھا شفاف انداز میں ہوا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت کا مطالبہ بھی کوئی ایسا غلط جو ہے نا وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک نظام ہے، سیٹ اپ ہے، اس کو نامکمل رکھتے ہوئے یقیناً ایک آئینی بحران کو ہی جنم دینے کی فروغ دیا جا رہا ہے. جی، تو پرائم منسٹر کے سے ہمارے رائے نے رابطہ کیا، اور پرائم منسٹر نے کافی اس پہ ورکنگ مکمل کی ہے، کابینہ کے اراکین کے ساتھ مل کے اور باقی جو ذمہ داران ہیں ان سے مل کے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے، چیئرمین ہے، اس کا بھی اعلان جو ہے نا وہ متوقع ہے. اچھا، زبردست. اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ سنو ایف ایم کشمیر فیس بک پیج پہ ہمارے ساتھ ہیں. اپنے کامنٹ کے ذریعے خالد کوہلی ہمارے ساتھ سعودی عرب سے، اور یہ سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام. اس کے علاوہ برکت رمضانی جمالی بلوچ، اور یہ برکت جمالی بلوچ علی حسن جمالی بلوچ، گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں پروگرام کو. بہت شکریہ آپ کا. عبد الواجد ہمارے ساتھ آئے اور یہ کہہ رہے ہیں جی یہ آپ کو انہوں نے جی پروگرام کو پسند کیا ہے، بہت شکریہ. اس کے علاوہ خالد کوہلی یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا. اور اس کے علاوہ صاحبزادہ جنید مغل ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی اور عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین ثم آمین. جی بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بھی ایک لمبی زندگی دے، خوشیوں بھری زندگی دے. ہماری ہمیشہ آپ سب کے لیے یہی دعا ہے. صاحبزادہ جنید مغل کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی، بالکل جی، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور امید کرتے ہیں آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. سردار وقار احمد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سلام آپی. وعلیکم السلام. صاحبزادہ جنید مغل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی میں مظفر آباد کے گاؤں ٹنڈالی سے بات کر رہا ہوں اور پروگرام دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ جی، خوبصورت جگہ پہ آپ رہتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ہر روز سنتا ہوں جی، ریڈیو پر بھی سنتا ہوں اور ساتھ میں فیس بک پر بھی دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ صدیقی صاحب ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی ہمارے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے
کہ وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنے کامنٹ کے ذریعے اپنی شمولیت بھی یقینی بناتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی کشمیر نامہ بھی اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. سعید الرحمان صدیقی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج کے پروگرام میں یقیناً جتنے بھی ہمارے موضوعات تھے ان پر تفصیلی بات چیت کی. اور کہتے ہیں نا کہ بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہر بندہ اپنی ایک الگ رائے بنا لیتا ہے. یقیناً اس پروگرام کے بعد بہت سارے لوگوں کی اگر کسی حوالے سے کوئی کنفیوژن تھی وہ بھی ضرور دور ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سب بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک سے پروگرام کشمیر نامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی آر جے ساجدہ رفیق اور تجزیہ نگار سعید الرحمان صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.